नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कशीदगी और जंग के नतीजे में सबसे बड़ा मसला जो पैदा होता है वो ये होता है कि मुल्क के अंदर जो तामीरी काम होते हैं वो सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं और तामीरी सोच जो होती है वो भी जो है वो एक तरह से रुकी सी जाती है। उसकी वजह ये होती है कि कशीदगी के नतीजे में लोगों के रुझानात, तवज्जो सब एक तरफ चली जाती है और फिर आपको पता है पाकिस्तान जैसे जो मालिक होते हैं यहाँ पर और हिंदुस्तान को भी इसमें शामिल कर लीजिए, हिंदुस्तान में तो ज़्यादा बड़ा मसला है। वहाँ देशभक्ति की बातें शुरू हो जाती हैं, जनाब हम ये हैं, हम वो हैं, फ़लाँ हैं, मुल्क है, वतन है, देश है, फ़लाँ। और पाकिस्तान के अंदर भी ज़ाहिरी बात है मुहिब वतन होना और हुब्बुल वतनी का जज्बा रखना ये भी एक ज़रूरी अमर है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान में एक अच्छी चीज़ हुई है कि इसके बावजूद कि कशीदगी जंग का सा माहौल है, मुल्क के अंदर इस्लाहात का जो एक मैं कहूँगा कि जो थिंक टैंक है वो अभी भी फ़ाल है। मुल्क के अंदर आपको पता है सीपेक के नाम पर 2014 से बहुत तरक्की के ख्वाब दिखाए जा रहे थे, लेकिन उस पर अमल दरामद इतनी नहीं हुई। लेकिन अब दोबारा सुना जा रहा है कि हालिया कशीदगी के नतीजे में सीपेक की जानिब दोबारा तवज्जो गई है और सीपेक की अहमियत जो है वो सामने आई है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब अहमद चुनाइस साहब जो कि डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात यह है अहमद चुनाइस साहब के इस कशीदगी के नतीजे में हमें पता लग गया है कि दुनिया में हमारे दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा हैं और खैर ख्वाहों के अंदर ज़ाहिरी बात है चीन भी शामिल है। और खैर ख्वाहों की फ़हरिस्त में चूँकि चीन शामिल है तो चीन के साथ जो तारीख़ी मनसूबा साजी की थी सीपेक की और वो सुस्त रवि का शिकार हो गई, अदम तवज्जो का शिकार हो गई, अब उसकी जानिब दोबारा से तवज्जो आई है। सीपेक मंसूबे को वसी करना और इसका जो ग्राफ है वो तो ऊपर की तरफ जाए, लेकिन इसका जो दायरा कार है उसको भी वसी करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। मैं चाहूँगा इसके मुतल्लिक भी आप हमें बताएं और ये जो सुस्त रवि का शिकार रहा सीपेक, इसकी वजह से जो नुकसानात हुए उन पर भी रोशनी डालें और उसको तेज़ करने की ज़रूरत है उस पर भी रोशनी डालें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। देखिए बात यह है कि जिस तरीके से चीन ने इस भारत जंग में पाकिस्तान का साथ दिया, वो किरदार जो है वो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा किरदार है और उसमें चाइना ने जो पाकिस्तान के साथ वक्त पे जो साथ दिया उसने पूरी जंग की काया पलट दी और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने दुनिया को ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान नाकाबिल तस्दीक मिला है और इस किले को फतह करना जो है वो नामुमकिन है। और जब ये बात दुनिया को पता चल गई है, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का रुख अब पाकिस्तान की तरफ है, कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान पर आ गया है तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता उनके इन्वेस्टमेंट जो है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और इन्वेस्टमेंट सेफ है। इसी तरह चाइना का एक बहुत बड़ा कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है। सीपेक की सूरत में जो तोहफा चाइना ने पाकिस्तान को दिया था, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान न सिर्फ उसको रीपे करे बल्कि पाकिस्तान उसको बेहतर और मौसर अंदाज में चलाए। और अभी जो खारजा की मीटिंग है जिसमें हमारे इसहाक साहब, अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा, चाइना के सीनियर ऑफिशियल और वज़ीर खारजा, सब ने मुलाकात की है और इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि न सिर्फ सीपेक को आगे बढ़ाया जाए, उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन किया जाए, बल्कि उसका दायरा कार अफगानिस्तान तक ले जाया गया है। मैं समझता हूँ कि ये एक वो रूट है जो अल्लाह चाइना को देंगे कि जिसका एक्सेस पाकिस्तान भी होगा, जिसका एक्सेस अफगानिस्तान भी होगा और जिसका एक्सेस चाइना के दूर दराज के इलाके होंगे जिनका एक्सेस पाकिस्तान के बाद आता है। मैं समझता हूँ कि ये एक है तमाम के लिए, क्योंकि तिजारत इस फलाह बहबूद का वाहिद जरिया है कि अच्छी तिजारत हो, साफ सुथरी तिजारत हो और हम एक दूसरे की प्रोडक्शन। जनाब अहमद चुनाइस साहब, मैं दोबारा से आपसे रब्ता करने की कोशिश करूँगा, आपकी आवाज़ मुझे वाज़ेह नहीं आ रही। अहमद चुनाइस साहब ने जिन नुकात का जिक्र किया और उन पर गुफ्तगू की वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत तलब हैं। बड़े अहम नुकात के ऊपर इन्होंने बात की और मैं चाहूँगा अहमद चुनाइस साहब जहाँ आप अपनी गुफ्तगू कर रहे थे वहीं से अगर जोड़ लें फिर मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा। जी बिल्कुल, मैं ये बता रहा था कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन पैदा हुई है और जहाँ हमने
ایک مضبوط بلاک کے طور پہ پاکستان، چائنا، افغانستان یہ سارے ایک مضبوط بلاک کے طور پر ابھریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ایک سیاسی منظرنامہ بھی تبدیل ہوگا، دنیا کا تجارتی منظرنامہ بھی تبدیل ہوگا، اور پھر ایک سیکیورٹی اور سیفٹی کا ماحول جو ہے وہ اس بلاک میں آ جائے گا۔ تو جہاں ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی اور سیفٹی کی، وہ اس بلاک میں اگر آ جاتا ہے تو پھر پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس سیف بلاک کی طرف چلی جاتی ہیں، چونکہ ان کو سب کو علم ہے کہ پاکستان کس دولت سے مالا مال ہے، پاکستان کے پاس کیا وسائل ہیں۔ اسی طرح ان کو افغانستان کے وسائل کا پتہ ہے، اور چائنا تو ایک سپر ایٹمک پاور دنیا میں موجود ہے، تو اس کے امبریلا میں اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرنیج میں یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ معاشی طور پر بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ پھر چونکہ پڑوس میں سرحدیں ملتی ہیں، دن رات اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہے، تو پھر ایک بھائی چارگی، ایک محبت اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ کیوں ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمارا کھنچاؤ رہے، ہمارا تناؤ رہے، اور ہم جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اس میں رہیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے، وہاں سے آ رہی ہے۔ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ ہم بند کریں ان کو، اور دونوں ممالک جو ہیں پاکستان، افغانستان، چائنا کی مدد سے ایک خوشحالی کا نیا سفر طے کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشحالی کا نیا سفر ہے۔ اس سفر پر پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے، اور ہم جو ہیں وہ اپنے کاروباری وسائل کو، اپنے جو آبی وسائل ہیں، ہمارے جو فضائی وسائل ہیں، ان کا بھرپور استعمال کریں۔ اچھا، یہاں پر میں احمد شنائے صاحب ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا یہ موضوع سے ہٹ کے۔ تاجر صنعت کار برادری جو ہے ان کی بہت ساری تجاویز ہیں، خاص طور پہ ٹیکس اصلاحات کے متعلق، اور آنے والا بجٹ اب سر پر ہے ایک طرح سے، اور لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا بھرپور ساتھ دیا تاجر صنعت کار برادری نے۔ آپ بھی ایک تاجر صنعت کار رہنما ہیں، ملک نے جو اچھی دفاعی کارکردگی دکھائی، ساری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا، تاجر صنعت کار برادری نے بھی بہت اپریشیٹ کیا۔ آپ لوگوں نے پورے شہر میں بینرز اور پوسٹرز لگائے ہیں، اتنی محنت کاوش کی ہے، ریکگنیشن کی ہے، لیکن آپ کی بات سنی جائے تو یہ زیادہ اچھا تصور کیا جائے گا، کیونکہ آپ لوگوں کو ابھی فی الوقت محب وطن تصور کرتے ہوئے ملک کی پالیسیاں بھی اسی حساب سے بنانی چاہیے جو تجارت و صنعت کے شعبے کو فروغ دے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، دیکھیں سب سے پہلے تو ہم ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف مبارکباد کے مستحق ہیں بلکہ اس قوم کے عظیم لیڈر ہیں، اور ہم اپنے لیڈروں کی نہ صرف قدر کرتے ہیں بلکہ ان کی جو انیشیٹوز تھے، جو SIFC والا انیشیٹو، اور اس کے بعد جب بھی ان سے ملاقات کی ہے انہوں نے ہمیشہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ صرف اور صرف اکنامک پراسپیرٹی ہے، اور اکنامک پراسپیرٹی پہ جب ملک کا ایک بہت بڑا اہم کام کر رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری تاجر برادری کو، پوری گورنمنٹ کو، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں چاہے وہ بیوروکریٹک ہوں، ان سب کو مل کر جو ہے وہ اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی اکنامک پراسپیرٹی کے لیے کام کرنا ہے۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ ملک کی پالیسیز کی جو آپ نے ذکر کیا، ظاہر ہے کہ تاجر برادری کی یہ خواہش ہوگی کہ جو اب پالیسیاں بننے جا رہی ہیں، جو نیا بجٹ آ رہا ہے، اس پہ وہ اصلاحات ہوں کہ جس میں ہم ایک پروگریسو ٹرینڈ کی طرف جائیں، نہ کہ نیگیٹو ٹرینڈ کی طرف۔ حالیہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس آئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کالے قانون ہیں، اور ان کالے قانون کے ساتھ جو ہے وہ کاروباری اداروں کا مستقبل جو ہے وہ تابناک مجھے نظر نہیں آتا۔ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت بھی ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم سب بیٹھیں۔ ہم کوئی پرتشدد بات کرنا نہیں چاہتے، ہم صرف اور صرف گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا نقصانات ہیں اور اس کی کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف تو ہماری خواہش یہ ہے کہ حکومت کو پورا ٹیکس ملے، دوسری طرف ہمیں یہ بھی خواہش ہے کہ اتنی لبرٹی ہو کہ ہمارے کاروبار جو ہیں وہ کھل جائیں، ہمیں بیوروکریٹک ہرڈلز کی طرف نہ جانا پڑے، FBR کی منمانیوں کی طرف نہ جانا پڑے۔ FBR کی جو اصلاحات ہیں جو بہت عرصے سے پینڈنگ ہے، پچھلے 4 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ آج ہو رہے ہیں، کل ہو رہے ہیں، اس کو فوری طور پر نافذ العمل کیا جائے، اور ہمارا رابطہ جو ہے وہ FBR کے افسران سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا رابطہ اس حد تک ہونا چاہیے کہ ہمارا ڈیو ٹیکس جو ہے وہ ہم گورنمنٹ کی ایکسچیکر میں جمع کر رہے ہوں، اور جہاں ٹیکس جمع کر رہے ہوں وہاں ہم اس بات کا بھی اعادہ کریں کہ ہم مزید انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کریں، نہ کہ کمائی یہاں سے اور باہر لے کے چلے جائیں۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک ون ون پوزیشن دونوں سائڈز کے لیے ہے۔ اس میں پازیٹیو رول گورنمنٹ کا، پولیٹیشنز کا،
FBR کا، میں سمجھتا ہوں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے کاروباری اداروں کا ہونا چاہیے کہ یہ پازیٹیو اسٹیپس کے ذریعے ہی ہم ملک کو بہتر مستقبل کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اچھا احمد چنائے صاحب، ایک نقطہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ملک کا دفاعی بجٹ جو ہے اس کو بڑھانے کی اب بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہ صرف ٹیکسوں سے اور تاجر صنعت کاروں سے ٹیکس وصول کر کے نہیں ہوگا، بلکہ میری یہ تجویز ہے کہ VIP کلچر اس ملک سے ختم کیا جائے۔ جتنے یہ جو ہمارے اللہ تللے اور پروٹوکول کی چیزیں ہیں جو کہ سیاستدان اور سرکاری افسران جنہیں انجوائے کرتے ہیں، ان کو ختم کر کے اس سے جو بچت ہو، اس بچت کو فی الفور ہمیں جو ہے وہ ملک کے دفاع کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرا، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تاجر صنعت کار اتنی قربانیاں دیتے ہیں، اتنا ہائی لیول آف ٹیکس دیتے ہیں، ایک وقت آ چکا ہے کہ پارلیمنٹیرینز بھی جو ہیں ان کو اپنے 1 سال کی تنخواہ جو ہے وہ پاک افواج کی طرف دے دینی چاہیے، پاکستان کی دفاع کی طرف دے دینی چاہیے، اور بہت سارے پولیٹیشنز جو کہ بینیفیشریز ہیں ان کو تو چاہیے اپنے ذاتی اثاثہ جات، یعنی کہ ان کی مہنگی جو گاڑیاں ہیں یہ تک بیچ کر جو ہے وہ ملک کے دفاع کو مضبوط بنانا چاہیے، کیونکہ ہماری فوج جو ہے وہ دن رات محنت اور کاوش کرتی ہے۔ رات کو ہمارے سپہ سالار بھی جاگے رہتے ہیں، ہماری افواج بھی جاگی رہتی ہے، ہمارے ملک کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال سے ایک تو یہ VIP کلچر کا خاتمہ کیا جائے، دوسرا پارلیمنٹ کو اب قربانی دینے کی ضرورت ہے، پارلیمنٹیرینز کو قربانی دینے کی ضرورت ہے، اور سول ملازمین کو بھی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں اس چیز کے ساتھ پھر ایک کمپریہنسو ڈیفنس فنڈ جو ہے وہ الاٹ کرنا ہوگا، اور یہ ڈیفنس فنڈ جو ہے میری طرف سے یہ پیشکش ہے کہ ہم فیڈریشن، چیمبر اور تمام تاجر تنظیموں کو جمع کریں، اور یہ ڈیفنس فنڈ جو ہے وہ بنایا جائے، اور اتنا بڑا یہ فنڈ ہو، اس کا اتنا بڑا سائز ہو کہ ہم نہ صرف ہماری پاکستان کی آرم فورسز کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کریں، بلکہ ہمارے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے جہاں جہاں اکوپمنٹ کی ضرورت ہے، جہاں جہاں انسٹالیشن کی ضرورت ہے، جہاں جہاں مین پاور کی ضرورت ہے، ان سب کے جو ہے اس کی ترقی میں، اس کو بنانے میں تاجر برادری کا ایک بہت بڑا کلیدی کردار ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ نہیں، یہ تو بڑی اہم چیز ہے، لیکن آپ مجھے سچ بتائیں کہ ایک غریب ملک پاکستان جیسا، وہاں پر منسٹر جا رہا ہوتا ہے یا کوئی سرکاری افسر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اتنی ساری VIP پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سیاستدان کس طرح سے اس VIP کلچر کا تمسخرہ اڑاتے ہیں۔ یہ VIP کلچر پہ بہت بڑا کٹ ہونا چاہیے۔ ایک ملک جو کہ ایک حالت جنگ میں ہو، ایک کشیدگی کی صورتحال میں ہو، وہاں پر یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، وہاں پر یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ میرے خیال اس کی ابتدا جو ہے جی وہ پارلیمنٹرین سے ہونی چاہیے، اور وہ ڈاؤن دا لائن اس کا جو ہے وہ میسج جانا چاہیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کا کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ پولیٹیشنز ہو، چاہے وہ اور دوسرے لوگ ہوں، ان سب کو جو ہے وہ VIP کلچر کو خیر بات کہہ کر ہماری جو فورسز ہیں ان کے لیے، ان کی انسٹالیشن کے لیے، ان کی بھائی احمد چنائے صاحب، ایک سوال کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ اتنے اہم عہدوں کے اوپر فائز رہے، سرکاری غیر سرکاری عہدوں پر فائز رہے، آپ کو میں VIP کلچر کا بینیفیشری نہیں سمجھتا۔ آپ اپنی گاڑی خود چلا کر آتے ہیں، ہم چینل پر آپ کو بلاتے ہیں بطور مہمان، آپ خود ہی گاڑی اپنی چلا کر جاتے ہیں، یا اپنے ساتھ جو آپ کے ڈرائیور ہوتا ہے وہ چلا کے لے کے جاتا ہے۔ جب آپ VIP کلچر کو انجوائے نہیں کر رہے تو پھر باقی سب لوگوں کو بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا، سیاستدانوں کو بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے، ایک سیاستدان کے پیچھے، ایک منسٹر کے پیچھے آپ نے کراچی میں دیکھا ہوگا 2-2 4-4 موبائلیں ہیں جن میں 6-6 8-8 افسران ہوتے ہیں، پھر ساتھ میں دوسری ایڈیشنل بھائی گاڑیاں خطرناک ہوتی کام ہیں۔ آپ نے بھی کیے ہیں نا، جتنے کراچی میں خطرے آپ نے لیے ہیں، جتنے دشمن بنائے اتنے کسی نے نہیں بنائے ہوں گے، تو آپ جب ایسے گھوم رہے ہیں عام، تو پھر یہ بھی سیکھیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بالکل ہونا چاہیے، ہمیں ان کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ اگر حکومت نے یہ فیسلٹی دی بھی ہے تو اس کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے، اور بہت ہی بیر منیمم جہاں سیکیورٹی کی ضرورت ہو اس کو اپنائیں۔ باقی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ملک کے لیے قربانی دیں، ملک کو بچانے کی بات کریں، اپنی سیکیورٹی کو مضبوط بنائیں، اور ملک کی فورسز کو اتنا اکوپ کر دیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، مزید ہو جائیں انشاءاللہ۔ اور میں یہ وجہ اس لیے میں یہ برنگ اپ کر کے لایا، اس کی وجہ یہ کہ بہت سارے سادگی پسند تاجر صنعت کار بھی میں نے دیکھے ہیں، سرمایہ کار بھی میں نے دیکھے ہیں، کہ جن کے پاس مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی دولت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، لیکن وہ لوگ ایک بڑی سادہ زندگی گزارتے ہیں احمد چنائے صاحب۔
وہ اپنے آپ کو کوئی اتنا پرومیننٹ نہیں کرتے. تو میرے خیال دیکھیں سے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, آپ میری ان اصلاح تمام کیجیے گا. لوگوں پہ تحسین ہے, آفرین ہے ہاں کہ وہ ملک کی اکنامی کے لیے بات کرتے ہیں, ملک کی ہاں اکنامی پر خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ ہمارے پڑوسی ممالک کی مثالیں لے لیں, وہاں بڑے بڑے ملٹائی بلینرز ہوتے ہیں لیکن جی اپنی جی کچھ چھوٹی سی گاڑی چلا کر آتے ہیں. چلاتے ہیں بالکل. وہاں پہ سرکاری افسران ہوتے ہیں, وہ منیمم پروٹوکول کے ساتھ ہوتے ہیں. جی جی تو آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی ہیں اور اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے. وہاں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ترقی یافتہ دنیا کے اندر تو ہم نے دیکھا ہے وہاں کے وزیر, وزراء اعظم و دیگر لوگ جو ہیں دیکھیں وہ بڑے ٹیوب میں بڑے بھی ممالک ٹریول میں ہم کرتے نے ہیں, دیکھا ٹرین ہے میں بھی کہ وہاں ٹریول کرتے ہیں. سائیکل کا کلچر بھی ہے, وہ سائیکل سائیکل پہ کلچر اکیلے جا رہے ہوتے ہیں. ہاں میں نے لندن کے میئر کو دیکھا ہے کہ وہ ٹیوب میں اکیلا سفر کر رہا ہوتا ہے. جی اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں پاکستان کے میئر دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پیسوں کو اب جو ہے وہ ملک کے لیے خرچ کرنا ہے, ملک کے غریب عوام پہ خرچ کرنا ہے, ملک کو بنانے میں خرچ کرنا اور ہے. ملک کے دفاع پر بھی خرچ کرنا ہے, ملک کے دفاع کو بالکل مضبوط بالکل کرنا ہے. بالکل, سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ ہم ملک کے دفاع پہ خرچ کریں اور ملک کے دفاع کو جو ہے وہ مزید بہتر بنائیں. بلکہ آپ کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو اپنے دفاعی اخراجات کو بڑھانا پڑے گا, اور دفاع کے معاملے پر وی ول ناٹ کٹ کارنرز. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ڈیفنس کو اسٹرانگ بنائیں, اپنے ملک کے دفاع کو مضبوط بنائیں, کیونکہ دشمن جو ہے وہ میلی آنکھ سے ہماری جانب دیکھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اہم چیز یہ کہ احمد چنائے صاحب, ہمیں اب اس ملک کی معیشت کو بھی بہت مضبوط کرنا پڑے گا, کیونکہ ان ادوار کے اندر ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ سب سے کمزور جو لنک لگا وہ اکانومی تھی پاکستان کی. ملک کی معیشت کو مضبوط بنانا ہے, خطے میں اپنا سکہ منوانا ہے. احمد چنائے صاحب, اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان نے جیسے اپنا معیار دفاع کے شعبے کے اندر دکھا دیا دنیا کو کہ کیسے ہم نے دشمن کے منہ پر تمانچہ لگایا, بالکل اسی طرح اب اپنی معیشت کو بھی ایسے مضبوط بنانا ہے. لیکن اس کے اندر بجٹ کے اندر ایسی چیزوں کو لے کر آنا ہے, ایسی پالیسی بنانا ہے جس سے تاجر صنعت کار کھل کر پاکستان میں کاروبار کر سکیں. ایسی پالیسیوں کو لے کر آنا ہے جس سے ملک کی معاشی ترقی بڑھے. بجٹ ایسا بنانا ہے کہ غریب سے لے کر امیر تک سب اس سے مطمئن رہیں. تو احمد چنائے صاحب, بجٹ کے لیے کچھ تجاویز دیں. دیکھیے, میں بجٹ کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت ختم ہو گیا کہ ہم ڈیفیسٹ بجٹ کو لے کر آئیں, ہم پازیٹو بجٹ کو لے کر آئیں, اور ہم ٹیکس کلیکشن کو بہتر بنانے کے لیے اس میں مختلف اقدامات کریں جس میں جو ان ٹیکس لوگ ہیں ان کو ٹیکسیشن دینا پڑے. ہم نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ آپ فائلر نان فائلر کی کیٹیگری کو ختم کر لیں, ایک ٹیکس سلیب لے کر آئیں اور اکراس دا بورڈ لے کر آئیں. جو 42%, 48%, 52% ٹیکس دیتے ہیں ان کو بھی ہم ان پہ سے بوجھ اتاریں اور ہر ٹرانزیکشن کو جو ہے وہ ٹیکسیبل بنانے کی بات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہر ٹرانزیکشن کو ٹیکسیبل بنانے کی بات کریں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو نان فائلرز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ظاہر ٹرانزیکشن کریں گے, بینک کے ذریعے کریں گے, اور اس میں جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ ان کا ایٹ سورس ڈیڈکشن کریں یا اس میں جمع کر دیں, جو بھی پالیسی بنائیں. لیکن کیش ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ ڈسکریج کرنے کی بات کریں ہر لیول پر, ہر جگہ پر, اور جہاں کیش ٹرانزیکشن ڈسکریج ہوں گی وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہم 90% پلس ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے. ظاہر ہے ہر ملک میں یہ ضرور گنجائش رہتی ہے کہ 8-10% ٹیکس کیش ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اور ان پہ کوئی ٹیکس نہیں دیا جاتا. اگر ہم اتنا بھی کر لیں, 90% بھی اچیو کر لیں, جو کہ آج میں سمجھتا ہوں 60% پر ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ون ون پوزیشن میں آ جائے گا. لوگوں پر ٹیکس کا بوجھ بھی کم پڑے گا, اور جو نان فائلرز ہیں یا جو ان ٹیکس لوگ ہیں وہ بھی ٹیکس دینا شروع ہو جائیں گے. تو اس ملک میں اس کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو بالکل نیچے سلیب سے چلنا پڑے گا, اور ہر ایک کو اس بات پر پابند کرنا پڑے گا, اس بات پہ آمادہ کرنا پڑے گا کہ آپ ٹیکس دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بڑی براڈ بیس کنسنسس کی ضرورت ہے. تمام تاجر تنظیموں کو, چاہے وہ فیڈریشن کی ہوں, چاہے چیمبر کی ہوں, چاہے ایسوسیشنز کی ہوں, چاہے وہ ضلعی تاجر تنظیمیں ہوں, ان سب کو ایک میز پر بٹھا کر اس کا سلوشن نکال کر ملک کی ٹیکس کلیکشن کو بہتر بنایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم میں حب الوطنی بھی ہے, اس کا جذبہ بھی ہے,
اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو جو ہے وہ دشمنوں کو ہاتھ تباہ و برباد نہ دیکھیں. تو آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ٹیکس کلیکشن کو مزید بہتر بنائیں, ڈیفنس کے بجٹ کو اور وسیع کریں, اور ملک کی ترقی کے لیے جو کام بھی ہو سکتے ہیں وہ کیے جائیں. اچھا, یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ بھی آ گیا ہے کہ اب آئی ایم ایف بجٹ کو دیکھے گی تو ترقیاتی منصوبوں کے اندر سی پیک کا ذکر ہم نے آغاز میں کیا تھا. سی پیک نے بھی آگے چلنا ہے, تو سی پیک کو چلانے کے لیے اب بجٹ الوکیشن کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ کے خیال سے چین راضی ہوگا ہمارے اس منصوبے کے باقی ماندہ حصے کو فائنینس کرنے کے لیے؟ دیکھیے, اب وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو اکنامک مینیجرز ہیں سب کو بیٹھنا پڑے گا, اس پہ ڈیبیٹ کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد چائنا سے بھی مذاکرات کرنے پڑیں گے, اور اس کے نتیجے میں جو آؤٹ کم آئے گا اس کو آئی ایم ایف کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. اور مشکل مرحلہ تو ضرور ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کو مینج کر جائیں گے اپنی مثبت چیزوں کے ساتھ, کہ کس میں پاکستان کا فائدہ ہے, کس میں پاکستان جو ہے وہ زیادہ ٹیکس کلیکشن دے سکتا ہے. دیکھیں, دونوں ایجنسیز کا ہمیشہ یہ کام ہوتا ہے کہ جس کو اپنا لون دیا جا رہا ہے اس کو مینج کریں کہ آیا وہ یہ لون واپس ریپیمنٹ کے قابل بھی ہوگا یا نہیں. تو ان کا کام صرف ڈسپلن لانا ہے, کہ اگر ڈسپلن لایا جائے تو پھر اس ڈسپلن سے جو ہے وہ پاکستان کا ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ سکتا ہے, پاکستان کی جو ٹیکس پینڈنگ ہے وہ بہتر انداز سے ہو سکتی ہیں, اور لون ریپیمنٹ, انٹرسٹ ریپیمنٹ جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک بھی ہو سکتی ہے. یہ بڑی اہم گفتگو آپ نے کی. آپ کا بہت شکریہ احمد شنائے صاحب, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین, یہاں پر جو ہماری گفتگو رہی اس میں ہم نے یہی بات کی کہ سی پیک کے منصوبے کو کیسے آگے لے کر جانا, یا اس کو وسیع تر جو ملکی مفاد کے لیے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ کہاں تک لے کر جانا چاہیے, اس پر بھی بات کی, اور بجٹ کے متعلق بھی بات کی, اور بھی بہت سارے موضوعات زیر بحث آئے, گفتگو اس پر ہم نے کی. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.